अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन की हदूद में एक कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद होता है। तशद्दुद इस कदर शदीद होता है कि वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठती है। क्या वजूहात थी, क्यों तशद्दुद किया गया और मालिकान किस हाल में हैं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। इकराम, घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात सोसाइटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में एक जालिम मालिक ने 13 साला बच्ची पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और उस बच्ची के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बच्ची का कसूर क्या था, क्या ऐसा हो गया था कि उस बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम दस्यो जी। ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਾਦ। ਅਰਸ਼ਾਦ भाई दसो कि बेटी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ? ਅਸੀਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਇਤਲਾਹ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਵਾਂ, ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਆਮਾ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੋਡਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਢੋਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਆਏਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਘਰ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਿੱਥਿਆ ਵਾਂ, ਲਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੜੀ ਆਉਂਦੀ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਰੌਂਡ ਜੋ ਵੀ ਨਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਟਾਈ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਕਿਧਰ ਰਾਤ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਅਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਡਾਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ?
ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਇਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬਾਲਾ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਵੇਲੇ ਕਬਾੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, इन्हों की माँ नहीं है। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के हदूद में एक 13 साला कमसिन बच्ची अपने घर के मालिक के तशद्दुद से जो है वो जाँ बहक हो जाती है। बच्चियाँ दो एक ही घर में काम करती हैं। वालिद की आपने बात सुनी कि एक तो घरेलू हालात और दूसरा उन बच्चियों की वालिदा भी उनके सर पे मौजूद नहीं थी, और इस जालिम शख्स ने जो है वो तशद्दुद करके उस बच्ची को जाँ बहक कर दिया। जो घर का मालिक है वो और मालिकन दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, और मुद्दई मुकदमा और बच्ची के वालिद का ये कहना है कि उसे हर सूरत में इंसाफ चाहिए। फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन की हदूद में घर में मौजूद एक 12 साला मुलाजमा को तशद्दुद करके हलाक कर दिया जाता है। फैसलाबाद पुलिस हरकत में आती है और मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आखिर कब तक यहाँ ताकतवर जो है वो कमज़ोर पे जुल्म करता रहेगा? हम बहसीयत कौम किस तरफ जा रहे हैं? टीम मुजरिम कौन अक्सर इस तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट करती है, नाजरीन के सामने लाती है, जहाँ पे कम उम्र घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद किया जाता है। और यहाँ तो बात इस हद तक गई कि उस बेचारी छोटी बच्ची को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। पुलिस ने कैसे इस केस को टेकअप किया, इत्तला पुलिस को कैसे मिली, और फिर ये सारा सिनेरियो कैसे मिला, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के अंदर। SHO थाना मदीना टाउन सब इंस्पेक्टर मुज़फ़्फ़र खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये क्या मामला था? एक कम सिन शायद 12 साला बच्ची जो है वो घरेलू मुलाजमा है, उस पर तशद्दुद किया जाता है और इतना कि उसकी मौत वाक़ हो जाती है। क्या ये मामला था? कैसे आपको रिपोर्ट हुआ और कैसे टेकअप किया आपने? ये अपना इतला इस तरह होती है कि मॉडल सिटी में ये बच्ची काम करती है, ज़ीशान नामी एक बंदे के घर। तो यहाँ पे रात ज़ीशान जो है वो किसी बात पे, ये दोनों सिस्टर असल में ना, एक इससे छोटी है, वो भी इसी घर में काम करती है। आपस में इनकी दोनों सिस्टरों की कोई थोड़ी बहुत तो महमे हुई है, जिस पे ये हाइपर हो के ना ज़ीशान ने इसने वो बच्ची पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद काफ़ी इसने तशद्दुद किया। उसके हमने जब चेक किया है तो उसके मतलब ज़ाहिरी तौर पे जिस्म पे काफ़ी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। तो इसके बाद फिर इसने बुलाया उसके बाप को। इसके बाप को बुला के तो उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, आपकी बच्ची को इस तरह मैंने डांटा है तो उसकी डेथ हो गई है। तो उसको एक दफ़ा बातें बूतें सुना के मुतमिन करके उसको ले जाता है। उसकी रहायश है इलाका थाना रोशनवाला में, गाँव में, वहाँ पे वो उनकी रहायश है। वहाँ पे जाके उसको छोड़ आता है। वहाँ पे जाके फिर वो 15 पे कॉल करता है। 15 पे कॉल करता है। दैन पहले रोशन वाले SP साहब इकबाल टाउन वहाँ पहुँचते हैं, SHO रोशन वाला पहुँचते हैं। उसके बाद फिर हमें इतला होती है कि ये इलाका थाना मदीना टाउन का इंसिडेंट है। तो हम फौरी तौर पे मुद्दई को साथ लेते हैं, क्योंकि मुद्दई को पता होता है कि घर उसका कहाँ पे मौजूद है। मुद्दई को साथ ले के जाके इनको कैप्चर करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं, ज़ीशान और उसकी बीवी सामिया को, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम में भी यही बात क्लियर होती है कि बच्ची पे तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद से ही उसकी डेथ हुई है। क्या मुज़फ़्फ़र भाई किस तरीके का तशद्दुद था ये कि एक मासूम बच्ची है
ظاہر ہے ہم بحثیت والدین بھی اگر دیکھیں تو اگر بچوں کو کبھی ڈانٹ کے بعد تھوڑا بہت مارنا بھی پڑ جاتا ہے تو اس قدر تشدد، اس طرح غیر انسانی تشدد کے ایک بچے کی موت واقع ہو جائے، کیا اس نے کسی طرح کا کوئی ویپن، کوئی ڈنڈا، کوئی یہ چیز استعمال کی تھی، یا پھر وہ اس کا سر کہیں پہ ایسی کوئی ہیڈ انجری، اس کی موت کی جو بیسک وجہ تھی تشدد، کس طرح کا تشدد تھا کہ اس بچی کی موت واقع ہو؟ جی اس کو یہ ایک تو ویپر کے ساتھ مارتا ہے، ویپر کے ساتھ، اور ایک مطلب ڈنڈے کے ساتھ مارتا ہے، ڈنڈا اور ویپر بھی ہم نے ریکور کر لیا ادھر سے، اس کے ساتھ مارتا ہے۔ دین پھر اس کو اوپر ایک کمرہ بند سا کمرہ ہے، مطلب آپ کو پتہ جتنی گرمی ہے، بند سے کمرے میں جا کے اس کو ادھر مطلب چھوڑ آتا ہے، اوپر لٹا دیتا ہے نیچے، تو جہاں پہ وہ تشدد کی وجہ سے، اور بر وقت اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرواتا کہ چلو مار تو اس نے لیا ہی ہے کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کروا دے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی کرواتا، اور اسی درد کی وجہ سے اور تشدد کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دین جو اس کی انجری ہے، مطلب کاز آف ڈیتھ یا کہاں پہ اس کو لگی، یہ پوسٹ مارٹم وغیرہ اس کا کروایا ہے، پوسٹ مارٹم میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا مظفر بھائی، ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں گھریلو ملازماؤں پہ تشدد جو ہے وہ شاید ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، پوش ایریاز میں خاص طور پہ جو ہے، نہ یہ صرف فیصل آباد میں نہیں بلکہ اوورآل پورے پاکستان میں بھی ہم دیکھیں تو ایسے واقعات جو ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس کی بیسک جو وجہ ہے، ریزن جو ہے وہ اس کو کیا لیں گے؟ کیا غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنے کم سن بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کروانے پہ مجبور ہیں، یا پھر جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس قدر درندہ صفت ہو رہی ہے، ان میں عدم برداشت اس قدر بڑھ گیا ہوا ہے کہ ذرا سی بات پہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ڈنڈے استعمال کریں گے؟ یہ کیا، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اگر ایک ملازمہ ہے آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو وہ کسی مجبوری سے کام کر رہی ہے، غریب ہیں، ظاہر سی بات ہے، غربت کی وجہ سے ہی کوئی بچی کہیں پہ کام پہ جاتی ہے، تو اس کو آپ اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں سمجھ لیں کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، جو مرضی بیہیویئر کریں، یا چھوٹی سی اگر کوئی اس سے کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں نا اس کو۔ اگر وہ بچی آپ کے ساتھ دیکھیں، یہ 12 سال کی بچی ہے، کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں ہے، 11-12 سال کی ہے، تو اس کو اگر اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ تشدد کرنا، مارنا، اس کو اپنی جگیر سمجھنا، اس کو جگیر سمجھ لینا کہ ہم اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں، بس یہی چیزیں ہیں مظفر بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ یہ 2 بہنیں ایک ہی گھر میں کام کرتی تھیں، جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا، جس وقت اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا اس بچی کی دوسری بہن اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو پھر اس نے جو ہے کوئی شور کرنے کی، اپنے پیچھے پیرنٹس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، چونکہ وہ بہت چھوٹی بچی ہے، وہ تو میرے خیال میں 6-7 سال کی ہوگی، تو اس کو بھی باقاعدہ ہم نے ہی جا کے ریسکیو کیا ہے، ریکور کیا ہے۔ وہ بچی ویسے سہمی ہوئی تھی بیچاری، دیکھ کے نا، مطلب بہن کے ساتھ جب تشدد ہو رہا ہے تو ویسے سہمی ہوئی تھی، تو اس کو جا کے ہم نے باقاعدہ طور پہ برآمد کروایا ہے، ریسکیو کیا ہے اس کو، تو بڑی مطلب وہ سہمی ہوئی تھی، جب ادھر گئے ہیں تو ڈری ہوئی تھی وہ بچی، تو وہ اس نے کیا بچانا تھا اس کو۔ ہمارے ہاں مظفر بھائی باقاعدہ قانون موجود ہے، چائلڈ لیبر کے، چائلڈ پروٹیکشن کے قانون موجود ہیں، ہم اتنے کم عمر بچوں کو ملازمت پہ رکھ نہیں سکتے جب، تو پھر کیا ہمارے یہ بڑے لوگ جو طاقتور لوگ ہیں، جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جو شاید جاہلیت کہہ لیں آپ اس کو، یا کہہ لیں کہ فرعونیت ہو جاتی ہے جب انسان کے پاس وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا ان کو اس ضمن میں بھی پکڑا نہیں جا سکتا کہ کیوں چھوٹے چھوٹے 5, 7, 10 سال کے 12 سال کے بچوں کو یہ ملازمت پہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی بالکل، قانون ہے، ہمارا لا ہے کہ ہم چھوٹے کم سن جو بچے ہیں ان سے کو مطلب ایسا کام نہیں کروا سکتے جو مشقت والا یا کوئی منت مزدوری والا، تو اس پہ بالکل ایکشن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل۔ ناظرین اکرام، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم ٹیم مجرم کون جو ہے وہ اس وقت فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کے اندر موجود ہے، جہاں پہ کچھ روز قبل جو ہے ایک گھریلو ملازمہ پر ایک شخص نے جو ہے وہ تشدد کیا، اور اس قدر تشدد کیا کہ اس کی جان چلی گئی۔ اب یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک 12 سالہ بچی ایک پوش علاقے میں ایک بڑے گھر میں مزدوری کیوں کر رہی تھی، اور جیسے کہ ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن نے بتایا کہ یہ 2 بہنیں تھیں، ایک اس سے بھی چھوٹی تھی، شاید 7-8 سال کی، 5-7 سال کی بچی ہوگی، یہ 2 چھوٹی بچیاں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کس لیے ان کو ملازمہ کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا، اور اگر غربت کی وجہ سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیوں نہیں کیا گیا؟
کیا ہم اتنے فرعونیت تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیا جب ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں تو ہمیں اگلے کا بچہ، دوسرے کا بچہ جو ہے وہ انسان کا بچہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے؟ کیا ہم ہائپر ٹینشن کا شکار ہو کر اپنی کسی اور چیز کا غصہ نکال کر بچوں پہ اس قدر تشدد کرنا شروع کر دیں کہ ان کی جان چلی جائے؟ یہاں پہ اگر اس بچی کو اس پہ تشدد کیا گیا تھا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اسی وقت اس بچی کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جایا جاتا، اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے برعکس کیا گیا، اس بچی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور جب اس بچی تک پہنچے تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ والدین کو بلا کر پھر سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقتی طور پہ والدین جو ہیں وہ اپنی بچی کی ڈیڈ باڈی لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر دوبارہ اپنی لوکل پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ پولیس واپس جو ہے تھانہ مدینہ ٹاؤن کو کانٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے ایریا میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ فوری طور پہ پولیس مدینہ ٹاؤن کی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور اس گھر پہ ریڈ کر کے اس مالک اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ مظفر بھائی، اب یہ میاں بیوی دونوں اریسٹ ہیں، مرکزی ملزم جو ہے کیا وہ یہ خامندی ہے یا اس خاتون نے بھی جو ہے وہ اس پہ تشدد کیا تھا؟ جی، اس میں مین جو ہے نا وہ خاوند ہے، خاوند نے تشدد کیا ہے، جو ظاہری طور پہ نظر بھی آتا ہے اور ایڈمٹ بھی کیا ہے اس نے، چونکہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے، ریمانڈ جسمانی پہ ہے، تو ہم نے مکمل انٹیروگیشن کی ہے۔ تو جو اس میں کردار ہے نا تشدد کا وہ خاوند کا ہے۔ تو بیگم کا یہ ہے کہ بیگم کو چاہیے تھا کہ اس کو چھڑاتی یا اس کو سمجھاتی کہ آپ یہ ظلم نہ کرو، تو تشدد تو اس کے خاوند نے کیا ہے۔ ظاہر ہے ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا کہیں گے مظفر بھائی، کیونکہ آپ فیصل آباد کے اس پولیس اسٹیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، اس کے SHO ہیں جو شاید سب سے پوش علاقہ جات پہ مشتمل ہے، آپ کے ہاں بہت بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، ان پوش علاقوں کے لوگوں کو کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ملازمین کو ٹریٹ کریں؟ کیونکہ یہیں پہ سب سے زیادہ کمپلینز آتی ہیں کہ یہاں کی نوجوان نسل بھی جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، یہاں کے بچے جو ہیں کالجز یونیورسٹیز کے وہ بھی جو ہے فیشن کے طور پہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں کے بڑے جو ہیں وہ بھی بچوں پہ تشدد کر کے ان کی جانیں لینا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا کہیں گے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، کہ ہم مل کر ایک خوبصورت اور پرامن فیصل آباد تشکیل دے سکیں؟ جی، اس میں تو یہی کہوں گا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات نبوی ہے، انہوں نے بھی اپنے جو غلام تھے، ملازمین تھے، ان کے ساتھ کیسے حسن اخلاق اور حسن سلوک کیا ہے، ہمیں ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات نبوی ہے آپ کی جو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور جو آپ کے ملازمین ہیں آپ کے ان کو انسان سمجھنا چاہیے، اور ان بچوں کو اپنے بچے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں، ان کو اپنے بچوں جیسا ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ظلم اور زیادتی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، سب انسپکٹر مظفر کھوکھر SHO تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں ایک کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا جاتا ہے، اور تشدد شاید اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اس بچی کی جان چلی گئی۔ ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں قرار واقعی سزا بھی ملے گی۔ ناظرین، فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کے حدود میں ایک گھریلو ملازمہ جو 13 سالہ بچی ہے، اس پہ گھر کے مالکان جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں اور وہ بچی اس کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ٹیم مجرم کون جو ہے وہ اس وقت خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور اس بچی سے ایسوسیٹ لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے بچی کے والد کی گفتگو بھی سنی ہے، میرے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جن کے پاس امپلائی ہیں اس بچی کے والد، ان سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، اپنا نام بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، عاطف نام میرا۔ عاطف بھائی، آپ کے ہاں جو ہے وہ ملازم ہے وہ شخص جس کی بچی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بتائیے گا پہلے سب سے ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کیا حالات تھے کہ جس کے نتیجے میں اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گھروں میں ملازمت دینا پڑی، بچیاں جو ہیں وہ کیسی تھی؟ ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن ہے ان کی فیملی کے ساتھ، آپ بچیوں کو جانتے ہوں گے، ملے ہوں گے، کیسی تھی وہ بچیاں؟ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس کافی دیر سے کام کر رہے ہیں، ادھر بہت محنتی ہیں،
बस गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए बच्चियों को उधर उनके घर काम के लिए भेजा। आपके इल्म में कैसे आया कि इनकी बच्ची जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसके नतीजे में वो अपनी जान से हाथ धो बैठी है, और क्या हालात क्या थे? इस इरशाद का ही फ़ोन आया था हमें कि इस तरह का मामला बन गया। हम गए, हमने जाके देखा बच्ची पे काफ़ी तशद्दुद हुआ था, पीछे ज़ख़म थे, आगे इधर से भी कंधा टूटा हुआ था, काफ़ी ज़ख़म थे, नाखून भी नहीं थे हाथ के, तो देखने वाली हालत नहीं थी, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। क्या कहते हैं, ज़ाहिर है आप ख़ुद भी माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो क्या ऐसी चीज़ें बनती हैं, क्या उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि उसको इंसानियत और दरिंदगी में जो है वो फ़र्क भूल जाता है? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या उनको हुआ, क्यों उन्होंने मारा। पहले भी ये बता रहे थे कि छोटी बच्ची बताती थी, पहले भी तशद्दुद करते थे बच्चों पे। और इरशाद जो है वो आपके पास कब से मुलाजिम है? ये काफ़ी देर से है, बहुत पुराने मुलाजिम। 10-15 साल। ज़ाहिर है आप इनकी अब इनकी शरीके हयात जो हैं वो इनकी बीवी वो भी नहीं है, बच्चों के सर पे माँ का साया भी नहीं था, ज़ाहिर है गुज़र बसर करने के लिए ख़ुद भी आपके पास मेहनत मजदूरी कर रहा है, बच्चियाँ भी जो हैं वो भी मजदूरी कर रही थी। अब आप क्या समझते हैं कि इसका, जैसे घर एक इंसान का होता है, वो एक बच्ची जो है वो बड़ी बच्ची है, वो घर को संभाल भी रही है, अपने वालिदैन को सपोर्ट भी कर रही है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये शख्स जो है वो दोबारा उस तवज्जो से काम कर पाएगा, इसकी दुनिया जो है वो वापस अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी? नहीं, बहुत परेशान रहता है ये, सारा दिन बेचारा रोता है, बड़ी अजियत में है ये, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा इसको। आपकी उन बच्चियों से मुलाकात थी? जी, पहले उस बड़ी बेटी से भी थी, छोटी से भी अभी मिलते हैं जब भी जाते हैं। इन बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के ख्वाब होते हैं कि मैं बड़ी होकर अपने वालिद के लिए, अपने घर वालों के लिए ये करूँगी, ऐसी कुछ बातें होती थी आपकी? कुछ याद है आपको कि वो बच्चियाँ जो है वो कैसे ख्वाब रखती थी, कैसे वो ज़िंदगी गुजारती? बस घर के हालात देख के वो काम पे खुद ही कहा अपने वालिद को कि हम काम करती हैं, घर का सारा वालिद का सहारा बनना चाहती है। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके यहाँ इरशाद यानी कि उस मकतूला बच्ची के वालिद काम करते थे, और आपने सुना कि उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से, अरसा दराज से जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो शख्स, और उसकी शरीके हयात जब इस दुनिया से चली गई तो फिर बच्चियाँ जो है, एक 13 साला बच्ची ने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने वालिद का सहारा बनूंगी, मैं काम में हाथ बटाऊंगी, और ज़िद करके ख़ुद जो है उसने कहा कि बाबा मैं आपका बेटा बन के, आपका सहारा बन के जो है वो आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ। और उस मासूम बच्ची को जो है फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में एक पोश एरिया में, पोश सोसाइटी में एक शख्स ने जो है वो जानवरों की तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि उस घर का मालिक है। अब वजूहात जो भी रहे हों, गुस्सा चाहे जिस लेवल का भी हो, क्या हमें कोई भी मोरालिटी, कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इतने छोटे बच्चों पे तशद्दुद करें, और इस हद तक तशद्दुद कि आप उनकी हड्डियां तोड़ दें, आप उनको इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाएं कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठें? क्या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई हो पाएगी? क्या हमारे यहाँ जो मौजूद कवानीन हैं उनका ये खुला मजाक नहीं है कि हम चाइल्ड लेबर और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन की बातें तो करते हैं, लेकिन इन मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या अमली इक़दामात उठा रहे हैं? और अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो हम उन मुलाजिम बच्चों को अपनी औलाद की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर पाते? क्या हम अपने बच्चों को भी ऐसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं कि वो, उनको इस हद तक तशद्दुद किया जाए कि वो अपनी जान से चले जाएं? ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और कानून का इम्तहान है कि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग जो हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जा सके। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। नाज़रीन इकराम, जब किसी को कोई इख्तियार मिलता है तो फिर एक ऐसी फ़िरौनियत, एक ऐसी रौनत आ जाती है कि इंसान शायद ख़ुद को मुआज़ल्ला खुदा के बराबर समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद मेरे इशारे से दुनिया चलेगी। यहाँ पे टीम मुजरिम कौन बात कर रही है बढ़ते हुए इस ट्रेंड का, जहाँ पे आए रोज़ हम ये देखते हैं कि घरेलू मुलाजमाएँ पोश एरियाज़ में, ख़ास तौर पर बड़े बड़े घरों में छोटे लोगों के दरमियान काम करने वाली घरेलू मुलाजमाएँ तशद्दुद का निशाना बनती हैं। और बात अब यहाँ से आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुलाजमाएँ अपनी जान से हाथ धोना शुरू हो चुकी हैं। फैसलाबाद में
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک 13 سالہ معصوم بچی ایک گھر میں گھریلو ملازمہ ہے. گھر کے افراد جو ہے وہ 2 چھوٹی بہنیں، ایک 13 سالہ مقتولہ اور ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اسی گھر میں کام کرتی ہیں. گھر کا جو مالک ہے وہ اس 13 سالہ بچی پہ تشدد کرتا ہے اور اس قدر تشدد کرتا ہے کہ وہ بیچاری بچی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. پولیس حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کو گرفتار تو کر لیا جاتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کب تک غربت سے تنگ لوگ اپنی معصوم بچیوں کو ان بڑے بڑے گھروں میں کام کے لیے بھیجتے رہیں گے. کب تک صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ تشدد کے ذریعے ان بچوں پر حکومت کرتے رہیں گے. کب تک اپنے بچوں اور دوسرے کے بچوں میں جو ڈسکریمنیشن ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہم موجود ہیں اس وقت تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں. انچارج انویسٹیگیشن سب انسپیکٹر نجف ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس کیس کو لمحہ بلمحہ دیکھا، ملزمان کو اریسٹ کیا. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم نجف بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کیسے اطلاع ملی آپ کو اس واقعے کی اور کیسے اس پہ ایکشن لیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. جی یہ 2 تاریخ کی شام کو میاں بیوی ماڈل ٹاؤن کے رہائشی ہیں. یہ گھر میں اس ملازمہ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی دودھ وغیرہ کچھ گرتا ہے، جس کے ریونج میں، انتقام میں، غصے میں وہ اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور رات کو لاوارثوں کی طرح اس کو ایک سائیڈ کمرے میں پھینک دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مکر کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن وہ بیچاری وہیں تڑپتی رہتی ہے اور رات کو کوئی 1:30 سے 2 بجے کے درمیان اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب صبح یہ آ کے اٹھ کے دیکھتے ہیں 7-8 بجے میاں بیوی، تو وہ اس کا جسم اکڑا پڑا ہے. تو تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اب ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو یہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے باپ کو فون کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کے جاؤ، کیونکہ یہ کچھ دن پہلے اس کو کہہ چکے تھے کہ ہم نے تمہاری بیٹیاں واپس بھیج دینی ہیں. وہ بیچارہ جب 8 سے 9 بجے کے درمیان صبح آتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے، اس کو جب بتاتے ہیں کہ جناب تمہاری بیٹی فوت ہو گئی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی. اس کو بہلا پھسلا کر اس کو کسی بھی طریقے سے کور کر کے تو اپنی گاڑی میں باپ کے ساتھ اس ڈیڈ باڈی کو لے کے اس کے گاؤں چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں جا کر پھر احساس ہوتا ہے باپ کو بھی کہ اس طرح یہ تو آسانی سے باقاعدہ ایک قتل ہے، بالکل قتل ہے اور اس طرح یہ تو جان چھوٹ جائے گی. تو وہاں سے پھر ایک FIR 15 کی کال ہوتی ہے جس پہ SP مدینہ ٹاؤن اس کی ٹیم رسپونڈ کرتی ہے. اس کے بعد پھر ہم ان کے گھر ریڈ کرتے ہیں. ریڈ کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں کو ہم اریسٹ کرتے ہیں، جن کو اب پہلے ریمانڈ پہ تھے، اب ان کو جوڈیشل کروا دیا گیا ہے. انشاءاللہ پورے شواہد کو اکٹھا کر کے ان کو قرار واقع سزا دلوا جائے گی. بھائی جب ہم اس طرح کی چیز یا اس طرح کا کیس سنتے ہیں، بظاہر یہ ایک بڑا سادہ سا کیس محسوس ہوتا ہے کہ گھریلو ملازمہ ہے، اس پہ تشدد ہو گیا. بارہا NGO سیکٹر اپنی طرف سے آواز اٹھاتا ہے، ہم میڈیا پرسنز اپنی طرف سے آواز اٹھاتے ہیں، قوانین موجود ہیں، پولیس اپنا بھرپور جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرتی ہے. اس کے باوجود ایسے واقعات میں کمی آنے کی بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پر آپ کا جو پولیس اسٹیشن ہے فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن، اس میں بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو خود کو ایلیٹ کلاس گردانتے ہیں، جو خود کو صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. یہ پڑھے لکھے لوگ بظاہر ہوتے ہیں، یہ ویل آف لوگ ہوتے ہیں. انہی لوگوں سے زیادہ شکایات جو ہیں وہ آتی ہیں کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، اپنی حاکمیت منوانا. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ بظاہر ایک سادہ سا نظر آنے والا کیس جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کے منہ پہ باقاعدہ ایک تھپڑ ہے. روک تھام اس کی کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم ایسے واقعات کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، روکنے کے لیے تو بحیثیت قوم ہماری سرکار، ہمارے جو ہے جتنی بھی ہماری NGOs وغیرہ ہیں، ان سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اصل میں میرا خود کا سبجیکٹ معاشیات ہے. یہ معاشیات کا ہی سارا پرابلم ہے. اور وہ بیچارے غریب ہیں، وہ اپنی بچوں کو بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پہلے بھی کافی سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تشدد کرنے کے، مارنے پیٹنے کے، لیکن جس کی تو ڈیتھ ہو گئی نا. تو یہ ایکچولی کیا کہہ سکتے ہیں، یہ پیسے والے لوگ، ان کو شاید لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، باقیوں کے بچے نہیں ہیں. اور جس طرح اس ہمارے کیس میں اس بچی کو تشدد کیا گیا اور اس کو میں تو کہوں گا کہ مارنے کے لیے لاوارث چھوڑ دیا گیا، تو یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. اگر
اس کو ٹریٹمنٹ کروا دیا جاتا تو یہ بالکل بچی بچ سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ تشدد کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے سر میں یا کوئی ایسی نازک جگہ پہ اس کو ضرب آ گئی ہو کہ اگر اس کو توجہ دی جاتی، ایک انسان ہے بظاہر غصے میں ہے، اس سے ہو گئی ایک حرکت، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسے لاوارث کی طرح ایک ٹیرس پہ چھوڑ دیا گیا، زمین پہ چھوڑ دیا گیا اور پوری رات شاید یہ سمجھا گیا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اگر اس کو اٹینشن دی جاتی تو شاید اس سانحے سے بچا جا سکتا تھا۔ ان والدین کے لیے کیا کہیں گے جو ظاہر ہے غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ شخص جو ہے ان بچیوں کا جو باپ ہے وہ بھی ظاہر سطح غربت سے نیچے ہے، ایک محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی بیوی جب دنیا سے چلی گئی تو بچیوں نے خود احساس کرتے ہوئے اپنے باپ کا سہارا بننے کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا۔ یہاں پہ ہر درد دل رکھنے والا انسان جو ہے اس کو اس کیس میں غصہ آئے گا اس درندے پہ، لیکن کیا ہمارے وہ والدین جو چھوٹے بچوں کو ان امپلائمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے آگے ڈال دیتے ہیں، کیا وہ بھی قصوروار نہیں ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جی قصور تو بنتا ہے۔ والدین اگر اپنی بچوں کو کہیں چھوٹی عمر میں کسی گھر کام پہ بھیج دیتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گائے بگائے ان کی طرف چکر لگائیں، فون کریں، ان کی خیریت دریافت کرتے رہیں۔ وہ بیچارے بھی بس ان کے ایک اعتبار کر کے فیملی میں بھی ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہے، اور وہ مہینے بعد کوئی پیسے آ گئے، عید بقرعید پہ کچھ زیادہ پیسے، کچھ جوتی کپڑا آ گیا، تو اس وجہ سے وہ بھی ایک وہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے والدین کو بھی، اتنے چھوٹے بچوں کو اس طرح بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر چھوڑ بھی دیا ہے تو گائے بگائے فون پہ رابطہ کریں، آتے جاتے ان سے ملاقات کریں، کوئی تکلیف پریشانی ہے تو ان سے پوچھیں اور ان کے مالکوں کو کہیں دیکھیں کہ اس چیز سے میرے بچوں کو بچائیں۔ کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو، کیا پیغام دیں گے جو بظاہر خود کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں؟ بحیثیت انسان، آپ بحیثیت پولیس آفیسر، ہم کس طرح سے ایک پرامن، ایک خوبصورت فیصل آباد کو تشکیل دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے رول ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے، ان کی زندگی کا ہر ایج اور زندگی کا ہر پورشن ہم دیکھیں تو جانوروں کے ساتھ محبت، غلاموں کے ساتھ محبت، ایون کے دشمنوں کے ساتھ محبت، خود کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ محبت، تو اس سے بڑھ کے میرے خیال میں ہم کیا سوسائٹی کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ پیغام تو وہی جو آ چکا، بات رہ جاتی عمل کرنے کی، اس طرف اب دوسروں کے بچوں کو اپنے بچہ سمجھنے کی۔ ٹھیک ہے، پیسے آ جاتے ہیں، کیا یہ پیسے ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے؟ یا کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچے ان کے، کیا دوسروں کے بچے نہیں ہیں؟ صرف ہمارے بچے ہیں۔ ان کے خود کے تین بچے ہیں، جس کی عمر 5 سال، 3 سال اور 2 سال ہے، اور جو بیچاری فوت ہوئی اس کی عمر 12-13 سال ہے۔ تو یہ خود کو احساس کرنا چاہیے ہمیں، انسان ہے آخر، ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی کل کو جواب دینا ہے، تو بس یہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اس سب میں قصور شاید غربت کا ہے۔ غربت جب اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ والدین اپنے چھوٹے معصوم بچے، وہ بچے جن کی کھلونوں سے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جن کی تتلیاں تلاش کرنے کی عمر ہوتی ہے، وہ گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر جو صاحب ثروت ہیں وہ ان کو اپنی رعایا سمجھ کر، ان کو اپنا غلام سمجھ کر اس حد تک ظالم بن جاتے ہیں کہ تشدد کو وہ شاید کوئی گناہ نہیں سمجھتے، تشدد کو وہ شاید کوئی جرم نہیں سمجھتے، اور پھر ایسے ہی سانحات رونما ہوتے ہیں جیسا اس اسپیسیفک کیس میں ہوا کہ ایک 12-13 سالہ معصوم بچی جو گھریلو ملازمہ ہے، اس پر اس حد تک تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ یہاں وہ والدین جو اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کے لیے کسی کے آگے پیش کر دیتے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ مجرم وہ بھی ہیں جو خود کو صاحب ثروت جانتے ہوئے، اپنے رعایا سمجھتے ہوئے ان پہ تشدد کرتے ہیں، اور مجرم شاید ہم بحیثیت معاشرہ بھی ہیں کہ غربت کو اس لیول پہ جانے دیتے ہیں کہ جہاں پہ انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے۔ ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں ایک 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا، اور اس حد تک تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ یہ ہمارے معاشی اور معاشرتی رویوں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، شاید دیت کا قانون اپلائی کر کے ورثاء کو رقم دے کر معافی تلافی بھی ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے گا، کیسے دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی تربیت دی جائے گی۔
شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.